नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपका आसिफ शर्मिला हाजिर खिदमत है प्रोग्राम खुली बात आसिफ शर्मिला के साथ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, एक तो 28 मई हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनको फ़ख्र महसूस हुआ कि पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया। भारत ने 5 धमाके किए, उसके बाद भारत ने, जो हमारा दुश्मन कहलाता है, उसने 5 धमाके किए, उसके बाद पाकिस्तान ने 6 धमाके किए और तमाम इस्लामी ममालिक में उसका खुशी का इजहार किया गया। 28 मई हमारे लिए बहुत अहम है, उस पर बात करेंगे। कुछ हम बात करेंगे जो आजकल हमारे सियासी जो पार्टियां हैं उनमें पानी का एक बड़ा मसला बना हुआ और पानी कितना अहम है उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। और तीसरा हम सियासी बात करेंगे और पीडीएम के भी हवाले से कि पीडीएम के अंदर जो दरारें पैदा हो रही हैं, जिस तरह से उसमें आगे पीछे उठा पटक हो रही है, इसके हवाले से भी बात करेंगे और कुछ इंसानी हुकूक के हवाले से भी बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद जो हमारे मेहमान हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं MPA मोहम्मद यूसुफ बलोच साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और आपने मुख्तलिफ चैनल्स पे भी देखा होगा, इनके प्रोग्राम भी आप देखते होंगे, डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे खुसूसी मेहमान हैं और आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ एज ए मेज़बान बन के भी आप बात करेंगे। और उसके साथ साथ हमारे साथ सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के जनाब मोहम्मद नदीम साहब मौजूद हैं। नदीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। सबसे पहले मैं बात करूँगा क्योंकि कौमी हवाले से वो दिन तो गुजर गया, 28 मई तो गुजर गया, लेकिन हमारे लिए जब तक पाकिस्तान कायम है हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि हम 28 मई को एटमी ताकत बने। इस हवाले से आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान उन मुल्कों की सिफ़त में शामिल हो गया जो एटॉमिक पावर रखते हैं। ये और भी ज़्यादा फ़ख्र की बात है कि मुस्लिम ममालिक के में ये सर फहरिस्त हो। ये इंतहाई ज़रूरी था। जब ये धमाका हुआ 28 मई 1998 में हुआ था ये, तो उस दिन को एक नाम दिया गया, यौम तकबीर है पाकिस्तान। तो हमें यौम तकबीर के नाम से हम इसको मनाते हैं हर साल, और हमें मनाना भी चाहिए। हुआ ये था कि इसकी तकदो तो बहुत पहले से चल रही थी, 1970 से ये स्ट्रगल चल रहा था जी। फिर 78 में ज़्यादा तेज हो गया। लेकिन बात ये हुई कि जब ये 13 मई 1998 को भारत ने जब अपना धमाके किए तो पाकिस्तान इस पर चुप नहीं रह सका। पाकिस्तान ने अपनी सारी सलाहियतों को बरकार लाया, यकजा की, और अल्लाह की मदद से और अवाम की दुआ से, मुसलमानों की दुआ से 28 मई को इन्होंने चाली के मुकाम से चाकी के मुकाम पर एक धमाका किया। फिर एक ही नहीं किया, लगातार 5 और 6 धमाके किए। दुनिया को बता दिया कि हमारे पास एक नहीं है, हमारे पास और भी धमाके है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा फख्रिया काम था। अच्छा, इसमें हमें अब्दुल कदीर खान साहब को भी नहीं भूलना चाहिए। अब्दुल कदीर खान फ़ख्र पाकिस्तान, उसके साथी आज हम उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने बड़ा काम किया इसके हवाले से कि आज हम एटमी ताकत बने। मैं आपसे जानना चाहूँगा यूसुफ साहब कि आप बताएं ये एटमी धमाका, क्योंकि जाहिर है कि इस वक्त आपकी पार्टी बरसरे इक़्तिदार है। जब एटमी धमाका हुआ तो आप तो मेरे ख्याल से उस वक्त होश में तकरीबन होंगे, समझदार थोड़े से होंगे, तो आपको क्या महसूस हुआ और आप पार्टी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे मदऊ किया यहाँ पे। दूसरा, आप लोगों ने, डॉक्टर साहब ने भी बात की, आपने भी बात की, आप शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का नाम लेना भूल गए। वो बानी थे इस प्रोजेक्ट के। आपको शायद वो तारीखी जुमला आप लोग भूल गए हैं कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम लाजमी बनाना है। और ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कोशिश थी, उन्होंने ही ये प्रोग्राम स्टार्ट किया। ये वो लीडर थे कि जो
کوئی بھی ورلڈ پاور ہو, سپر پاور ہو, ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایز اے پرائم منسٹر بات کرتے تھے. اور وہی ذوالفقار علی بھٹو اس ایٹمی پروگرام کے بانی تھے. کچھ وجوہات کی وجہ سے ان کی زندگی میں, ان کے دور حکومت میں کمپلیٹ نہیں ہو سکا تھا, اور 98 میں جا کے تجربہ ہوا, 28 میں 98 کو ڈیلے ہو گیا تھا. لیکن اگین وہی بات کروں گا کہ بانی شہید ذوالفقار علی بھٹو تھے. اس پروگرام کو آگے لانے والے, اس میں ساری دنیا کو منہ توڑ جواب دینے والے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو تھے. ذوالفقار علی بھٹو اور انہوں نے ہی عبدالقدیر خان کو, پوری ایک ٹیم کو یہاں پہ لے کر آئے اور ان سے کہا کہ یہ کام ہمیں کرنا ہے. تو یہ حقیقت ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا بڑا کنٹریبیوشن ہے ایٹم بم بنانے میں. اور آپ سے ندیم صاحب, میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا, ہم نے ایٹم بم بنایا, ایٹم بم بنانے سے انسانی کیونکہ حوالے سے بڑا نقصان بھی ہوتا ہے, لیکن یہ دشمنوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے کہ اگر کوئی ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو پھر ہم, لیکن انسانی جانوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ سر یہاں ایک خوبصورت سا شعر بھی سنا دوں آپ کو. ہو ہلکا یاراں تو برشم کی طرح نرم, حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن. حضرت بات یہ ہے کہ بھٹو صاحب نے ہمارے پاکستان کے ساتھ خوشبختی بہت ہے. لوگ بدبختیاں تو بڑی گنتے ہیں, لیکن خوشبختی یہ کہ بھٹو صاحب نے پاؤں رکھا, انہوں نے کہا گھاس بھی کھا لیں گے لیکن ایٹم بم بنا لیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہماری دیگر اداروں کو AQ خان جیسا ہیرا مل گیا, اس نے بھی کامیابی کے ساتھ ہمارے وہ جھنڈے گاڑ دیے جو تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. پھر الحمدللہ فوج پاکستان کا بھی میں احسان مند ہوں کہ انہوں نے ان کو وائنڈ اپ نہیں ہونے دیا اور مضبوط فول پروف سیکورٹی دی. اس کے بعد نواز شریف بھی آج بھی ہمارا ایٹمی محفوظ ہے. پھر اس سے بڑی بات خوشخبری یہ تھی کہ نواز شریف نے بھی اس وقت گھٹنے نہیں ٹیکے. آج بدبختی ہے کہ کوئی سیاسی مسئلیتوں کی وجہ سے ہم یہ خوبصورت دن منا نہیں پا رہے. میں آپ کو بتاؤں وہ دن جس دن ایٹمی دھماکہ ہوا, میں اس ٹائم صدر کے علاقے میں شاپنگ کر رہا تھا. میں آپ کو بتاؤں مجھے یاد نہیں ہے کہ سندھی تھا, پنجابی تھا, پٹھان تھا, بلوچی تھا, کون تھا. میں کتنے لوگوں سے گلے ملا صرف اس اخبار کی ایک نیوز سن کے. اس ٹائم وہ دن پاکستان کا اتنا خوبصورت دن تھا, میری زندگی کے شادی کے بعد یادگار ترین دنوں میں سے کوئی. مجھے اتنی خوبصورت عید بھی یاد نہیں ہے جتنا مجھے وہ یوم دن یاد ہے ایٹمی دھماکے والا. تو میں انسانی حقوق کے اندر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ کو بیلنس رکھنا پڑتا ہے. توازن آپ کا اس وقت تک, انسانی حقوق اس وقت تک ملتے رہتے ہیں جب تک قانون کی بالادستی رہتی ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ جیسے سمجھتے ہیں کہ اگر ایک ملک نے ایٹم بم بنایا تو دوسرا ڈر کے گھر بیٹھ جائے. آپ یاد رکھیے گا اس وقت سعودی حکومت نے یہ بیان دیا تھا کہ یہ ایٹم بم پاکستان کا نہیں ہے بلکہ یہ امت مسلمہ کا, اور اگلے دن بم دھماکہ الحمدللہ ہو گیا. مسلمہ کا ہے, اور ایٹمی طاقت ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان نے ہمیشہ اپنے دشمن ممالک کو محبت کا, پیار کا سبق دینے کی کوشش کی ہے اور امن بھائی چارگی کا پیغام دیا ہے. لیکن یہ ایٹم بم اگر کوئی ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا یا ہم پر کوئی حملہ کرے گا تو ہمارا یہ ایٹمی جو ہے یہ رکے گا نہیں. پھر بالکل میں اس معاملے میں بھی بلکہ آپ کے ساتھ اس بات کو اس طرح بڑھاؤں گا کہ اگر ہمارے اداروں کو ہماری ضرورت پڑتی ہے تو عوام قربانیاں دینے کے لیے بھی تیار ہے. اور یہ ایٹم بم کا استعمال ہم لوگوں نے کوئی الماری میں رکھنے کے لیے نہیں رکھا. یہ تو میں دنیا کو بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میرے اکثر پروگراموں میں یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ جب بھی انڈیا نے ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو میں اپنا پیغام دیتا ہوں اور یہ بتاتا ہوں کہ یہ ہم نے الماری میں رکھنے کے لیے نہیں, کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہونا. انشاءاللہ برابر کا جواب دیں گے ہم آپ کو. یہ میں یہی کہتا ہوں کہ آج اس پروگرام کے وساطت سے ہم دنیا کو یہ چیلنج کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی کمزور نہ سمجھے. یہ جو ہم نے ایٹم بم رکھا ہے یہ ہم نے الماریوں میں رکھنے کے لیے نہیں رکھا ہے. یہ اسرائیل ہو یا بھارت ہو, یہ اسرائیل ہو یا بھارت ہو, کوئی بھی ہو, اگر اس نے آگ اٹھائی تو آگ کا وہ کہتے ہیں نا کہ پتھر کا جواب ہم اینٹ سے دیں گے. ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں. اچھا یہ تو ہمارے ایٹمی باتیں ہو گئی, لیکن ایک بہت بڑی طاقت ہے وہ ہے پانی. اگر پانی نہیں ہے تو انسان جہاں بھی ہے تو میرے خیال سے کھانے کے بغیر تو زندہ رہ سکتا ہے لیکن پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب حکومت میں اور سندھ حکومت میں بڑا تنازع چل رہا ہے پانی کے حوالے سے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے یوسف بلوچ صاحب؟ آپ خود جرنلسٹ ہیں اور آپ اچھی طرح یہ چیز سمجھتے ہیں کہ پانی کا ایشو ہمیشہ سے سندھ کا جو پانی ہے وفاق کی طرف سے روکا گیا, اور اس دفعہ بھی یہی ہو رہا ہے کہ رمضانوں سے ہمارا پانی بند کیا ہے دریائے سندھ کا,
اور جب چیئرمین ارسا کی میٹنگ ہوئی وہاں پہ سندھ کے جو ہمارے ممبر ہیں جنیجو صاحب, انہوں نے آواز اٹھائی تو ان کو بک باقاعدہ منہ پہ ماری گئی, جس پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگوں نے اسمبلی میں احتجاج بھی ریکارڈ کروایا اس پہ, اور سیشن میں اسپیچز بھی ہوئی تھی اس پہ. یہ غیر اخلاقی طریقہ ہے. چیئرمین ارسا کو ہم لوگ مطالبہ کریں کہ اس کو ہٹایا جائے, تاکہ سندھ کے ساتھ جو یہ امتیازی سلوک, جو سوتیلی ماں والا سلوک کیا جا رہا ہے وفاق کی طرف سے اور تھرو ارسا, تو یہ چیئرمین کی نااہلی ہے اور اس کو ہٹایا جائے, خاص طور پہ اس کی اس حرکت پہ کہ اس نے کسی ممبر کے منہ پہ بک دے کے ماری. اور پاکستان میں ہمیشہ سے جب 1945 میں میرے خیال پاکستان بننے سے پہلے سی ایم صاحب نے اسمبلی میں اسپیچ کی تھی کہ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس کے تحت پاکستان میں جو چاروں صوبے ان کو پانی بانٹا جاتا. کوٹا سسٹم تو ہے جی, لیکن آپ اگر اسٹڈی کریں نا تو کبھی بھی سندھ کو اتنا جتنا ایگریمنٹ جتنا بھی پانی نہیں ملا, حالانکہ کم ہے, لیکن ابھی ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کم سے کم ایگریمنٹ جتنا تو دیا جائے. ہیں کہ یہ پانی کے اوپر ہمیشہ ہوتا ہے, ابھی پانی کا مسئلہ حل ہو گیا ہوگا یا ہو جائے گا, لیکن ہمیشہ یہ پانی کے اوپر یا دیگر چیزوں کے اوپر یہ معاملات کیوں رہتے ہیں؟ معاملات سر اسی وجہ سے رہتے ہیں کہ وفاق نے ہمیشہ سندھ کے ساتھ ایک سوتیلا پن رکھا. ابھی ان کی ایک جو پالیسی جو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ سندھ کا صرف 30% ایریا جو ہے وہ کلٹیویشن کے قابل ہے, وہ بھی دریا سندھ کی وجہ سے. زیادہ تر ایریا ہمارے پاس ریگستان ہے یا ماؤنٹینیس ایریا ہے, تو 30% لینڈ جو ہے وہ کلٹیویشن کے قابل ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ پانی کی بات ہو رہی ہے, یہاں نلکوں میں پانی نہیں آ رہا, ٹینکرز بھر بھر کے بیچے جا رہے ہیں, لوگ خرید رہے ہیں 8,000 10,000 روپے دے کے 5,000 روپے دے کے اپنے گھر میں ٹینکر ڈلوا رہے. تو پانی کتنی اہمیت کا حامل ہے, اور پھر گدلا پانی بھی آ رہا ہے. صحیح, بڑا افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ملک جو 5 دریا جہاں ہوتے ہیں, جہاں بحر عرب جیسے سمندر موجود ہے, پورا آپ کا پاکستان سمندر سے گھرا ہوا ہے. خشکی کے مقابلے میں پانی ہمارے پر بہت زیادہ ہے اور ہم پانی کے لیے ترستے ہیں. یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز آپ کو دے دی, اب ہمارا کام تھا مینیج کرنا. ہم کیا کرتے ہیں, جیسے میں یہ نہیں تنقید نہیں کرنا چاہتا کہ وفاق نے نہیں کیا یا ہماری سینہ حکومت نے نہیں کیا, کچھ بھی تھا, یہ میل ڈسٹریبیوشن آئی کہاں سے, یہ ہماری ذہنوں میں آیا کہاں سے. آپ ابھی جائیں سعودی یا دبئی جائیں, میں گیا ایک وقت, ہم نے ایک جب وقت گیا تو دیکھا یہ ہریالی کیسی, کہ یہاں تو پانی نہیں ہوتا, یہ تو ریگستان ہے. جب جہاں ریگستان ہے وہاں پانی سپلائی ہو سکتا ہے کہ جہاں پانی کے دریا بہ رہے ہوں وہاں پانی کے لیے ترستے ہوں. خدا کے لیے سوچنے کا مقام ہے. ہم سب کو اپنے اپنے ضمیر کو دیکھنا چاہیے, اپنے اپنے گریبان میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے, ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, ہم اپنے ہی رائٹ جو ہے ختم کر رہے ہیں, اپنے ہاتھوں سے اپنے رائٹ کو ختم کر. بالکل صحیح بات ہے. اب رائٹس کی بات کی تو ہیومن رائٹس جو ہے وہ اس حوالے سے کیا کر رہا ہے, اور ظاہر بات ہے کہ لوگوں تک پانی نہیں جائے گا اور ان کو نلکے کے ذریعے پانی نہیں جائے گا اور ان کو پانی نہیں ملے گا تو وہ منرل واٹر وغیرہ تو نہیں خرید سکتے. یہ غریب انسان جو کہ جھوپڑیوں میں رہتے ہیں, یا وہ پانی بھر کے کہاں سے لائیں گے, اور وہ پانی گندا لے کر آئیں گے. دیکھیں میں اب یہاں پہ پہلے آپ کے 2 سوال اٹھے تھے, میں دونوں میں سے پہلے ایک کا جواب دوں. دیکھیں ہمارے اس ٹائم ایم پی ایس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اس ٹائم انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ دیکھیں جب ہمارے ذخائر بنانے کی باری آئی تھی تو سب سے زیادہ اختلاف ہمارے انہی صوبوں کی طرف سے اٹھا تھا. فیڈرل پہ الزام یہ دے دیا جاتا کہ فیڈرل نے ہمارا, جماعت علی شاہ نے ہمیں وہ پلاننگ نہیں دی اور بیڑا غرق کر دیا. اللہ معاف کرے, یہ بھی ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا پاکستان کی ہسٹری میں بلنڈر ہوا کہ پانی کی تقسیم, اور یہ پانی کے انہوں نے ڈیم انڈیا نے بنانے تو انہیں ہمارے جیسے بندے خرید لیے. اب چلے وہ بھی مسٹیک ہو گئی. اب اس کے بعد اگر ہم ذخائر کا صحیح وقت کے اوپر ابھی بھی بنانے پہ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر اس پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. آگے کو آگے ایک فنومینا جو آئے گا وہ بلوچستان کا بھی آئے گا. وہاں سب سے بڑا روزگار دینے کا آسان طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم اچھے نئے ڈیمز بنا دیں اور ان کو پانی پرووائڈ کر دیں. سندھ اس ٹائم بقول ان کے 35% میرے سر میں تھوڑا فرق پڑا ہے کیونکہ پیچھے سے پانی کی بارشوں کا اس کے سم اتنا لوڈ نہیں ہوا. اس کی وجہ سے ابھی انہوں نے قریب کے صوبوں کو پہلے کور کر دیا. 35% پنجاب کا بھی کٹا اور ان کا اختلاف ہے میرا ان سے, ان کی بات سے ان کو تھوڑا نالج لینا چاہیے. تو 35% اور تھوڑا سا اس کا فرق پڑا. وہ پانی کی جس طرح بارشیں سٹارٹ ہو جائیں گی پانی انشاءاللہ تعالیٰ سب کو, ہاں یہ اس کو میں بھی مذمت کرتا ہوں کہ انہوں نے ان کے منہ پہ فائل ماری, یہ میرے لیے بھی ایک شاکنگ نیوز ہے. جب بھی ڈیم کی بات نکلی ہے میں آپ سے جاننا چاہوں گا یوسف بلوچ صاحب
جب بھی ڈیم کی بات ہوئی، مشرف کے دور تھا، جب بھی ڈیم کی بات ہوئی اختلافات رہے ہیں، اور خاص کر کے آپ کی طرف سے زیادہ اختلافات دیکھے گئے کہ یہ ڈیم کے مسئلے پہ کیوں نہیں آپس میں اتفاق ہوتا ہے کہ کچھ ڈیم بنے تاکہ لوگوں کو، عوام کو، پاکستانی قوم کو وہ میسر آ سکے۔ دیکھیے، ڈیم اس جگہ بنایا جاتا ہے جہاں پہ آپ کا اضافی پانی ہو، ضائع ہو رہا ہو۔ اب جب ہمیں سندھ میں ابھی یہاں پہ پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کاشتکاری تو اب دور کی بات رہ گئی، اگر ابھی ہم لوگ ایک ان کیس ڈیم بنا لیتے ہیں تو اس کو بھرنے کے لیے کیا ہم انتظار کریں کہ 2 سال میں یا 4 سال میں جب انڈیا ڈوب رہا ہوگا تو پنجاب کو ڈبونے کے لیے پانی پھینکے گا، اور پنجاب جب ڈوب رہا ہوگا تو سندھ میں چھوڑے گا پانی، تب جا کے وہ ڈیم بھرے گا؟ جب یہاں پہ پانی پینے کے لیے نہیں ہے تو آپ کا ڈیم بنانے کا فائدہ؟ دیکھیں یہاں یوسف بھائی میری آپ سے اختلاف ہے، یہاں پہ ڈیم کا مقصد بیسیکلی جو ہوتا ہے وہ سٹورنگ ہوتا ہے۔ اب جب بارشیں شدید ہوتی ہیں، آپ اندازہ کیجئے ہر سال سیلاب بھی تو آ رہے ہیں سندھ کے اندر، ہر سال نہیں ہو رہے ہیں، ہر سال تو نہیں ہو رہے۔ دیکھیے کہ اس وقت جو سیلاب آتا ہے وہ سیلاب ہم اچھا ایک کوانٹٹی ہوتی ہے کہ سمندر میں ہمیں اتنی تعداد میں پانی ڈالنا ہوتا ہے، ورنہ یہ کڑوا پانی اوپر آ جائے گا، چلے اس کو بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی اگر ہم ڈیم سٹوریج بڑھا لیتے ہیں تو کون سا اختلاف ہے؟ سندھ حکومت اپنے طرح سے بھی چھوٹے پروجیکٹ بنا سکتی تھی۔ چھوٹے پروجیکٹ بنے ہیں، آپ آئے ہمارے پاس ڈسٹرکٹ ملیر میں بنے ہیں، میں آپ کو وہاں پہ دکھا سکتا ہوں، جو چھوٹے چھوٹے ڈیمز ہوتے ہیں وہ کافی سارے بنا ہے۔ ندی ہے ملیر ندی، وہ سوکھی پڑی ہے، بالکل اتنا پانی نہیں ہے، جب بارشیں ہوتی ہیں تو وہ بھر جاتی ہیں، پھر لوگوں کے گھروں تک وہ پانی آ جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم نے یہ دیکھا ہے جو آپ کا ایریا ہے، جو آپ کا علاقہ ہے، اور اس کے علاوہ دیگر علاقے، میں کرنگی کی بات کروں گا، میں بلدیہ کی بات کروں گا، وہاں لیکن وہاں بھی پانی کی شارٹیج ہے اور وہاں پانی نہیں آ رہا۔ اب میں صرف میرا سوال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک غریب آدمی ٹینکر نہیں ڈلوا سکتا، وہ بیچارہ جاتا ہے، وہ جو پانی لے کر آتا ہے وہ گدلا پانی ہوتا ہے جس سے بیماری پھیل رہی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے، آپ کو بھی علم ہوگا، سب کو علم ہوگا کہ گدلے پانی سے کتنی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اگر ہمیں نلکوں میں صاف پانی آ جائے، اچھا پانی آئے، آپ کی حکومت ہے، سندھ حکومت ہے، اور سندھ حکومت ظاہر ہے کہ عوام اس کو پسند بھی کرتی ہے اور کچھ ناپسند بھی کرتے ہیں، لیکن آپ اس طرف توجہ آپ کی حکومت کیوں نہیں دے رہی، سندھ حکومت کیوں نہیں دے رہی کہ یہاں پہ لوگوں کو پانی مل سکے؟ بے خبر نہیں ہے کسی بھی چیز سے۔ آپ کے سامنے میڈیا پہ بھی آیا ہے کہ ناصر حسین شاہ صاحب نے اللیگل جتنے بھی کنیکشن ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا۔ ابھی جو ملیر ندی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی بارشوں پہ منحصر ہے، جب بارش ہوں گی تو ہی اس میں پانی آتا ہے، ویسے وہ سوکھی ہوئی ہوتی کیونکہ وہ دریائے سندھ سے کنیکٹڈ نہیں ہے، وہ صرف ایک برساتی ندی کے طور پہ کام کرتی ہے۔ اور گدلے پانی کے حساب سے جو آپ بات کر رہے ہیں، میں پھر وہی بات کر رہا ہوں، ندیم بھائی پھر اگینسٹ میں جائیں گے کہ ہمیں وفاق سے پانی مل ہی نہیں رہا ہے تو ہم آگے سپلائی کیسے؟ کنجر جھیل ہے سورس، دوسرا ہے ہب ڈیم، جب بارشیں نہیں ہوئی تو ہب ڈیم میں پانی کم ہوا، کنجر جھیل میں بھی سپلائی جو وفاق سے آتی ہے دریا کے تھرو کنجر جھیل میں بھی سپلائی جاتی ہے، اور وہیں سے کراچی کو، آدھی کراچی کو وہاں سے پانی سپلائی ہوتا ہے، آدھی کو ہب ڈیم سے ہوتا ہے۔ ہب ڈیم کا ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بارشوں کی وجہ سے نہیں ہوا اس دفعہ پانی کم، پچھلی 2 دفعہ 3-4 سال سے ہب ڈیم اوور فلو ہوا، اگر اسی کی کیپیسٹی بڑھا دیا جائے تو پاکستان کراچی کی سٹوریج بڑھ سکتی ہے، اس پہ بھی ذرا توجہ دے کے دیکھ لیں۔ ڈاکٹر صاحب سے پانی پہ سوال کرنا چاہوں گا، یہ جو ہم آج کل بوٹل خرید رہے ہیں اس میں کیمیکل ملتا ہے، تو یہ ہماری صحت کے لیے صحیح ہے؟ اس میں کیمیکل، اور کیمیکل ایک قدرتی پانی ہوتا ہے، آبشار کا پانی ہے، یا ہمارے نلکوں میں جو پانی آتا تھا، جو ہم پہلے پیا کرتے تھے، پانی نلکوں میں آتا تھا، بھر بھر کر لے کے جاتے تھے پانی، لیکن اب جو یہ منرل واٹر وغیرہ آ گئی ہیں، مختلف کمپنی، سینکڑوں کمپنیاں ہیں جو منرل واٹر بیچ رہی ہیں، وہ فلٹر سے اس کو صاف کرتی ہے، کیا وہ ہمارے لیے مفید ہے، ہماری نسل کے لیے مفید ہے؟ دیکھیے اس میں پہلے تو میں یہ بات بتا دوں کہ پانی کی جو بات چیت ہو رہی ہے، دیکھیے پانی تو کراچی میں بھی بہت تھا، پاکستان کی ہر جگہ موجود، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا۔ اگر آپ یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ پانی نہیں ہے تو یہ ٹینکر کے پاس، ٹینکر والوں کا پانی کہاں سے آ رہا ہے، یہ منرل واٹر ان کے پاس کہاں سے آ رہا ہے؟ اچھا، یہی سے ہم اپنی بات گفتگو کا آغاز کریں گے، ایک چھوٹا سا بریک کا وقت آ گیا ہے، بریک لے لیں، اس کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک، اس کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔